अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। मोटरवे वाक़े का एक मरकज़ी मुलज़िम जो है शफ़क़त अली, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है और उसने जो तफ़सीलात बताई हैं यकीनन वो उतनी ही खौफनाक है जितना ये वाक़या था। दूसरा मुलज़िम आबिद अली जो है वो ताहाल फ़रार है और ये बात कही जा रही है कि उसको जल्द गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। लेकिन ये वाक़या जो है, ये 2-3 चीज़ें जो हैं उनके हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के गवर्नेंस के निज़ाम, पुलिसिंग और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जो हमारी संजीदगी है, उस तमाम चीज़ों को ये बिल्कुल नंगा कर गया है, अयां कर गया है। अगर हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो ये मोटरवे जो है ये 6 महीने से ऑपरेटिव है और हमारी संजीदगी का ये आलम है कि हमने मोटरवे खोल तो दी, लेकिन उस पर जो लोग सफ़र करेंगे उनका शायद तहफ़्फ़ुज़ गैर ज़रूरी था और हमने वहाँ पे पुलिस तैनात करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। दूसरी चीज़ ये है कि फ़ॉरेंसिक लैब, उसका बजट ही नहीं दिया उसको, और जब ये वाक़या हुआ एक हबड़ दबड़ मची तो हंगामी बुनियादों के ऊपर जो है वो फ़ॉरेंसिक लैब का बजट जो है वो रिलीज़ किया गया ताकि ये टेस्ट जो हैं वो हो सकें। ये जो शफ़क़त अली पकड़ा गया है, इसने ये बताया है कि इससे पहले 11 वारदातें कर चुके हैं और उनमें से एक वारदात तो नोन है जिसके अंदर एक शौहर के सामने उसकी बीवी और एक बाप के सामने उसकी बेटी के साथ ये अमल दोहराया गया। लेकिन दाद दीजिए हमारी पुलिस, हमारे अदालती निज़ाम को और हमारे बाअसर अफराद को कि सबकी मिली भगत के नतीजे में ये फिर आज़ाद थे, दंदनाते फिर रहे थे और फिर ये वाक़या जो है वो होता है। हमारे यहाँ मामलात की बड़ी सितम ज़रीफ़ी है। कोरोना के बारे में भी एनओसी इसलिए बन गई कि ये मर्ज़ उन लोगों के घरों तक पहुँच गया था जो मैटर करते हैं। अगर ये मर्ज़ उन घरों तक ना पहुँचता जो मैटर करते हैं और सिर्फ गरीब गुरबा तक रहता तो ना कोई एनओसी होनी थी, ना कोई हिफाजती इक़दामात होने थे, ना ही इतनी भागम दौड़ होनी थी। ये बहैसियत समाज, बहैसियत माशरा हमारा रवैया है। ये रवैया जो है ये क्यों कर तब्दील हो सकता है, और ये जिस तरह का होलनाक ये वाक़या है, दिल दहला देने वाली चीज़ है, ये एक नहीं है। क्या वो मासूम बच्चियाँ याद हैं जिनकी हर आए दिन खबर छपती है? क्या वो गरीब लोग याद हैं जिनके साथ ये अमल बार बार दोहराया जाता है और उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती है? बुनियादी तौर पर निज़ाम जंग आलूद हो चुका हुआ है। ये जंग कौन उतारेगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। और दूसरी बात ये है कि इस तरह के वाक़यात जो इंसान के जहन और इन माशरती जो माहौल है उसको परागंदा कर जाते हैं, इसके ज़िम्मेदार कोई एक नहीं है। सिर्फ़ इन 2 को फांसी पे नहीं चढ़ाया जाना चाहिए, सिर्फ़ इन 2 के हवाले से ही कानून साजी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनको भी फांसी पे चढ़ाना जाना चाहिए जिनको ये ज़हमत ही नहीं हुई कि 6 महीने तक वहाँ पे कोई तहफ़्फ़ुज़ के लोगों का बंदोबस्त किया जाता, फ़ॉरेंसिक लेबॉर्ट्री के फ़ंड्स रोके जाते, और फिर वो लोग जिनकी मली भगत के नतीजे में ये सब कुछ जो है वो हुआ। इस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अफजल शिगरी साहब, साबिक आईजी सिंध रहे और पाकिस्तान की पुलिसिंग में प्रोफेशनलिज्म के एतबार से अगर कोई इक्का दुक्का नाम रह गया है तो ये गालिबन उसकी आखिरी अलामत हैं। उसके बाद तो फिर आगे सिलसिला जो है वो क्या है कुछ समझ में नहीं आता। हमारे साथ मौजूद हैं शाखावर साहब, मुमताज़ माहिर कानून हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं फरजाना बारी साहबा, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। अफजल शिगरी साहब, आपसे शुरू कर रहा हूँ। चलिए, एक मुलजिम तो गिरफ़्तार हुआ, दूसरा अभी राह फ़रार पर है, कहा जा रहा है कि उसको भी पकड़ लिया जाएगा। आप कैसे देखते हैं, क्या इन्हिताज जो है वो अपनी आखिरी हदों से भी नीचे नहीं उतर गया? आपने इसकी तरफ पहले ही निशानदेही की और बुनियादी बात तो ये थी कि जब मोटरवे को खोला
تو اس کی پروٹیکشن کے لیے کیا کیا؟ وہ کس کی ذمہ داری تھی؟ کمیشن آپ نے بنا دیا ہے کیس کے اوپر. اگر کمیشن ان چیزوں پہ کیس کی تفتیش اور کیس کے پہلوؤں کو نہیں دیکھنا چاہیے، پورا بیک گراؤنڈ دیکھنے کی ضرورت ہے. اور ان کمیشنز کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ نظام میں تسہیل آئے، نظام کو ٹھیک کیا جائے، اس کو ری ہال کر کے دوبارہ اس کو بنایا جائے. ہمارے ہاں کمیشن کی رپورٹیں صرف پولیٹیکل سکورنگ کے لیے ہوتی ہے اور یہ کچھ عرصے کے بعد آرکائیوز میں چلی جاتی ہے. شبیر صاحب، یہاں پر ایک اور چھوٹا سا سوال ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو مجرم ہیں، انہوں نے 11 وارداتیں کی اس سے قبل، اور اس میں اسی طرح کا ایک واقعہ جو میں نے مثال دی کہ ایک شوہر کے سامنے اس کی بیوی اور ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی. پولیس، بااثر افراد، ظاہر ہے عدلیہ میں بھی معاملہ، یہ جو پولیس مل جاتی ہے، پروسیکیوشن کمزور کر دیا جاتا ہے، اس کا کوئی تدارک ہے؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں، اگر اس طرح کے واقعے میں بھی آپ رشوت لے لیں گے یا معاملے کو خراب کریں گے تو یہ بھی تو ایک بے شرمی کی انتہا ہے. نہیں، آپ کی بات درست ہے، سوشلی یہ بہت خراب بات ہے، لیکن آپ پریکٹیکل پوزیشن یہ دیکھیں کہ اگر کمپلیننٹ جو ہے وڈرا کر جاتا ہے فار واٹ ایور ریزن، اگر وہ خوف سے وڈرا ہو رہا ہے اور پولیس اگر آپ اس کو مدد نہیں کر سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس پہ اس کو کانفیڈنس نہیں ہے. اور اگر پریشر سے ہو رہا ہے تو پھر وہ ایک سوشل ایشو ہے کہ جس کے اوپر پریشر آیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے اس کے ساتھ صلح کی ہے اور سزا کیا دی کہ تم گاؤں سے چلے جاؤ. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے معاشرتی مسائل اور پھر کرمنل جو آپ کا سسٹم ہے اس کا فیلیور، یہ سارا مل کے آپ کے سامنے یہ انحطاط ہے جس کے کہ ہم سب بیٹھ کے اس وقت رو رہے ہیں. اور ہر آپ کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے مینیفیسٹو کو اٹھا کے دیکھ لے، اس پہ لکھا ہے ہم پولیس کو ریفارم کریں گے، لیکن سچی بات یہ ہے کوئی بھی پولیس کو ریفارم کرنا ہی نہیں چاہتا. کیونکہ یہ انہیں سوٹ نہیں کرتا ہے گا. لہٰذا اگر پولیس کو ریفارم نہیں کرنا ہے، پروسیکیوشن کو نہیں ریفارم کرنا ہے، کورٹ کے سسٹم کو ریفارم نہیں کرنا ہے، تو پھر یہی حال رہے گا. جیلوں کا اس سے زیادہ برا حال ہے. یہ سارا ایک سٹرکچر ہے جو کہ تقریباً زنگ آلود نہیں ہے، آپ نے زنگ آلود کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ تباہ ہو گیا ہے، گر گیا ہے، فریکچرڈ ہے، اور اس کو دوبارہ بنانے کی ضرورت ہے. شاہ خاور صاحب، مطلب پروسیکیوشن، وکلا بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے مجرم نکل جاتے ہیں، مطلب کیا آپ کی سطح پہ بھی، اس سطح پہ بھی ریفارمز کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، ریفارمز تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہر ادارے میں بالکل ضرورت ہے، وکلا میں بھی ضرورت ہے، عدلیہ میں بھی، پولیس میں بھی، انتظامیہ میں بھی. ہمیں پورا سسٹم جو ہے میرا خیال ہے کہ اوور آل کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی ایک ادارے کو ٹھیک کر لیں تو باقی آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائیں گے. یہ پورا ایک پیکج ڈیل ہے جس کو ہمیں ساتھ ساتھ سب کو ریفارم کرنا ہوگا. ابھی یہ جو موجودہ جس واقعے کی آپ بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیٹ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں اس کی صریحاً نااہلی، اور آپ اس کو کہہ لیں کہ ان کی ایک کرمنل نیگلیجنس ہے. دیکھیں، ایک خاتون ہے، وہ سب سے پہلے کال کرتی ہے کسی کو، اور وہ اس کو جو ہیلپ لائن ہے موٹر وے کی، اس کو 130 پہ وہ کہتے ہیں آپ کال کریں. اور جب وہاں پہ وہ کال کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ میں خاتون ہوں اور میری گاڑی جو ہے وہ بند ہے اور مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ جس جگہ پہ ہیں ہماری وہاں پہ جورسڈکشن نہیں ہے. تو کیا کسی بھی اسٹیٹ فنکشنری کو یہ پتہ چل جائے کہ ایک خاتون اس وقت رات کے اندھیرے میں وہاں موجود ہے، وہ اپنی جورسڈکشن کو اگر تھوڑا سا وہ ایکسیڈ کر جائیں، اپنے سینئر آفیسر کو بتا دیں کہ اس طرح ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ ہماری گو کی جورسڈکشن نہیں ہے لیکن اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے، تو آپ وہ جو ریسکیو والا آپ کا نزدیک ترین وہ ہے اس کو اگر آپ بھیج دیں. ویسے آپ روزانہ پتہ نہیں کتنی جو ہے رولز اینڈ ریگولیشنز کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، ان کے اباؤ کام کرتے ہیں. تو کیا یہ بیسیکلی جو ایک کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نہیں کہ آپ اپنے سر سے یہ چیز اتار دیں اور کسی اور پہ ڈال دیں اور کوئی زحمت نہ کریں. تو دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور مہذب معاشرے میں مگر یہ ہو رہا ہوتا، کسی کو بھی اگر یہ خبر ہو جاتی کہ ایک خاتون ایک ایسی سچویشن میں ہے، وہاں پہ سٹرک ہوئی ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی طریقہ نکال کے اس کو ریسکیو کے لیے پہنچ جائے. لیکن پھر وہ
IG صاحب جو ہیں وہ اپنی توجیحات پیش کر رہے ہیں موٹر وے کی، پھر جناب FW والوں کو بھی جناب کال کی گئی. رزلٹ یہ ہے کہ ایک خاتون کے ساتھ اس کے بچوں کے سامنے اتنا اندوہناک اور شرمناک فعل ہو گیا، اور اس میں ہم جتنی بھی اپنی اپنی وضاحتیں پیش کریں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ دار صرف اور صرف ریاست ہے، اور ریاست کو اس کو اوورکم کرنا ہے. اب فرزانہ باری صاحبہ، آپ چونکہ انسانی حقوق کی ترجمان ہیں، یہ فرمائیے گا کہ آپ لوگ بھی اس وقت اٹھتے ہیں جب کوئی کیس جو ہے وہ میڈیا کی زینت بن جاتا ہے. بہت سارے کیسز ہوتے ہیں لیکن ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، اور یہی وجہ بنتی ہے کہ ان کا پھیلاؤ ہوتا چلا جاتا ہے. دیکھیں ندیم، ہم تو ہر وقت اٹھتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا اس وقت اٹھتا ہے اور وہ ہم لوگوں کو اس وقت کور کرتا ہے جب اس طرح کا کوئی اندوناک واقعہ جس کو آپ سینسیشنلائز کر سکیں، جس کو میڈیا جو ہے وہ اس کو ایک ون آف ایبریشن کے طور پہ پیش کر سکے. یہ جو واقعہ ہے بے شک موٹر وے کا واقعہ ہے، لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ روز اس ملک کے اندر ہر روز جو ہے وہ ریپ ہو رہے ہیں، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، سڑکوں پہ ہوتے ہیں، دفتروں میں ہوتے ہیں، پولیس تھانوں میں ہوتے ہیں. جو ہے اب کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے. اب جا کے بس اسٹاپس پہ آپ دیکھیں، ٹرانسپورٹ کی جگہوں پہ دیکھیں، تو یہ بات تو نہیں، ہم تو یہ ہر وقت ان ایشوز کو اٹھاتے ہیں. لیکن جب اس طرح کا جب بہت ایسا واقعہ ہوتا ہے جو کہ لوگوں کو جس میں ایک ظاہر اس میں ایک پہلو نکلتا ہے، ویسے تو آپ دیکھیں کہ GT روڈ پہ ہم آئے دن رپورٹ کرتے ہیں مثال کے یہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن کوئی اس کی ہماری سنوائی نہیں ہوتی ہے. اب ظاہر موٹر وے کا ایک تصور ہے کہ جی ایک تو ظاہر ہے کہ موٹر وے ویسے بھی ذرا آپ کو معلوم ہے کہ جو اس کے بارے میں ایک خیال کام یہ تھا کہ شاید موٹر وے محفوظ ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ موٹر وے کے اوپر جس تک ایک ٹریفک آپ کی موٹر وے پولیس وہاں پہ ہے، اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے، تو یہ روڈ محفوظ ہے. تو وہ بھی ایک دھچکا پوری قوم کو لگا کہ اصل میں جن جگہوں کو ہم محفوظ سمجھ رہے ہیں وہ جگہیں بھی اصل میں عورتوں کے لیے اور جو مظلوم طبقات ہیں، جو بچے ہیں، جو ٹرانسجنڈر ہیں، جو آپ کی مذہبی اقلیت ہے، ان کے لیے کوئی جگہ اس ملک کے اندر محفوظ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جن چیزوں کی بات میں سمجھتی شبیر صاحب بھی کب سے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ شبیر صاحب نے ایک وہ جو پولیس ریفارم کے اوپر ایک باقاعدہ مطلب ان کا ایک پالیسی انہوں نے دی، لیکن آپ دیکھ لیں کہ جتنی جو بھی پولیس ریفارمز کی بات، ہر آنے والی حکومت جو ہے وہ اپنا ایک نیا وہ کھاتا کھول لیتی ہے. جہاں کے جو لوگ ہیں، مطلب آپ چاہے وہ سول سوسائٹی ہے یا جو ایکسپرٹ ہیں، شبیر صاحب جیسے لوگ بیٹھے ہیں، خاور صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، جو جوڈیشل ریفارم کے اوپر آپ کو ہم نے اتنے بلو پرنٹس دیے ہیں، ہم نے اتنے بلو پرنٹس دیے ہیں، اتنی ریفارمز کی باتیں کی ہیں، پولیس ریفارمز کی باتیں ہوئی ہیں، جینڈر سینسٹائزیشن کی ٹریننگ ہم کرواتے ہیں، جا کے جوڈیشل اکیڈمیز میں جاتے ہیں، پولیس اکیڈمیز میں جاتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ آپ میرا کام نہیں ہے اس میں ندیم. آپ سمجھیں کہ ہم یہ 22 کروڑ عوام کے ملک کی جو گورننس ہے اس کو آپ میں صرف باتیں کر کے یا پروٹیسٹ کر کے سنبھال لیں گے تو یہ ہم سے نہیں سمجھے گا. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم یہ شور کرتے رہیں، بات کرتے رہیں، تاکہ ریاست کو ہم یہ اس چیز پہ مجبور کریں. یہ جو اشرافیہ جو کہ سمم بکم بیٹھی ہوئی ہے، میں فرزانہ باری صاحبہ آتا ہوں. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. شگری صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس کیس کی جس طریقے سے ہینڈلنگ ہوئی ہے، پولیس کا جو ریفارمز ہے، پھر جو انویسٹیگیشن ہے، مطلب افسوسناک ہی اس کو کہا جا سکتا ہے، جو اس کے اندر اگر آپ واقعاتی چیزوں کو بھی ڈال لیں، لوگ آ رہے ہیں، بااثر افراد کے ساتھ آ رہے ہیں، گرفتاری دے رہے ہیں، پھر لیکس دے رہے ہیں، اس کے اوپر پکڑے جا رہے ہیں، پکڑنے جاتے ہیں، وہ مرکزی ملزم عابد علی بھاگ جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ نہیں، یہ تو اس قسم کے جب کیس ہوتا ہے اور کوئی بھی کرائم ہوتا ہے تو اس قسم کی مشکلات آپ کے سامنے آتی ہے. میرا خیال ہے ٹو بی فیئر ٹو پولیس جو وہاں پہ کام کر رہی تھی، انہوں نے واقعی میں بہت ایک کم وقت میں، میرا خیال یہ تھا کہ اس میں بہت وقت لگے گا، انہوں نے کیس کو ورک آؤٹ کیا. ایک ذہن میں آپ بات رکھیں
جیو فینسنگ آپ بات جب کرتے ہیں تو اتنا سمپل نہیں ہے. اس پہ ہزارہا کالج جو ہیں ان کو اینالائز کیا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ ڈیرو ڈاؤن کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچتے ہیں کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ مشکوک ٹیلی فون ہے اور اس ٹیلی فون کی اس جگہ پہ ہونا غلط ہے، لہٰذا اس کو جا کے چیک اپ کرتے. تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ انہوں نے کام ضرور کیا ہے اور وہ اس لیے کام کیا کہ ایک بہت ہنگامہ تھا. آپ کا سارا ملک جو ہے گا وہ تقریباً پروٹیسٹ کر رہا تھا، تو یہ تو کوئی افورڈ کر ہی نہیں سکتا تھا کہ اس پہ کام نہیں ہوتا. لیکن وہ کام ضرور انہوں نے کیا اور کیس کو ورک آؤٹ بھی کر دیا اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ دوسرا شخص بھی پکڑا جائے گا. اور اب باری آتی ہے ایویڈنس کلیکشن کی. میرا خیال ہے وہ وہاں پر کسی قسم کا فالٹ نہیں ہونا چاہیے اور اس کو پرسسٹنٹلی فالو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ عدالت کے جو ایویڈنس کا ایک سٹینڈرڈ ہے اس کو میٹ کر سکے اور یہ لوگ کیفر کردار تک پہنچے. نہیں شگری صاحب یہ فرمائیے گا، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. ظاہر ہے واقعات ہوتے ہیں، دباؤ بڑھتا ہے، اس کے اوپر تو بہت زیادہ دباؤ تھا، لہٰذا ہوتا یا نہ ہوتا کرنا پڑا. لیکن جس طرح سی سی او پی نے سٹیٹمنٹ دیا، مطلب ایک بڑا پرٹیکولر پولیس مائنڈ سیٹ کا وہ اظہار تھا. وہ میرا خیال ہے بہت ہی نامناسب بات تھی وہ، اور انہوں نے اس کی اسی لیے معذرت بھی کی اور ان سے بہت کچھ کہا گیا. اور لیکن جو حالات ہیں پولیس کے جو کیے ہوئے ہیں اس صوبے کے، اس کو آپ یہ دیکھ لیں کہ 2 سال کے اندر 6 آئی جی چینج کر دیے، 2 لاکھ کی پولیس فورس ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اپنا پراپرلی فنکشن کرے گی جب اس کے کمانڈر کو آپ کان سے پکڑ کے ہر 2 مہینے بعد گھر بھیج دیں یا کسی اور جگہ چلے جائیں؟ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ 2 لاکھ پولیس فورس جو ہے، پاکستان جب بنا ہے اتنی بڑی آرمی تھی آپ کی. اسی طرح سے باقی صوبوں کے اندر حال ہے. ہم نے تو پولیس کو ریسٹرکچر بھی نہیں کیا ہے. ہم جو بنیادی ایڈمنسٹریٹو میجرز لینے کو تیار نہیں ہے، ہم نے ریفارم کیا خاک کرنی ہے. ٹھیک ہے، میں بہت نا امید ہوں، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ہمارے حالات کچھ اچھے ہوں گے. شگری صاحب ایک چھوٹا سا سوال میں آگے بڑھوں. یہ جو 6 آئی جی تبدیل ہوئے ہیں، بنیادی وجہ یہی ہے کہ سیاسی معاملات تھے، اس میں ان کی کارکردگی، اس میں ان کی اہلیت، اس کا سوال نہیں تھا؟ کارکردگی کو واسطے ہی کچھ نہیں ہے. ان میں سے ایک اچھے قابل آفیسر تھے اور خاص طور پر جو پچھلا جو افسر تھا آئی جی، اس کی تو بہت تعریف کی گئی اور واقعی وہ تعریف کے قابل تھا، قابل آدمی تھا. اگر اس نے ان کی مرضی نہیں سنی تو کہا کہ دوسرے کو لے آؤ. اب اس کے ساتھ کیا حال کرتے یہ اللہ ہی جانتا ہے. ٹھیک. اب اس میں شاہ خاور صاحب یہ فرمائیے گا کہ قانون جو ہے اس نے بھی تو کوئی راستہ لینا ہے نا. اب یہ جو پروسیکیوشن کا معاملہ آ جاتا ہے، یہاں یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جہاں پہ آپ لوگ لوپ ہولز نکالتے ہیں اور بندہ نکل جاتا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارا جو جوڈیشل یا بلکہ کرمنل جسٹس سسٹم ہے، اس کی ابتدا جو ہے وہ ایف آئی آر سے ہوتی ہے. اب ایف آئی آر جو ہے وہ سپریم کورٹ تک پڑھی جاتی ہے کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کیا تھی. میں اس کیس کے حوالے سے ہٹ کر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں سب سے پہلا جو ابتدا ہوتی ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، اس میں ہی غلط بیانی ہوتی ہے اور جھوٹ ہوتا ہے اور اس میں بہت زیادہ فالس امپلیکیشنز ہوتی ہیں. اور جب جس چیز کی بنیاد ہی جھوٹ پہ اور ایک غلطی پہ ہو تو اس کے اوپر جو عمارت کھڑی ہوگی اس کا کیا اثر ہوگا. اس کے بعد آتی ہے تفتیش کے لیے آج کل جو ہے جتنے بھی ماڈرن دور ہے اس میں جتنا تفتیشی نظام ہمارا ایک ماڈرن سوسائٹی کے ساتھ یا ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. ہمارا وہی ایک ٹریڈیشنل سب انسپیکٹر ہے اور اگر آپ دیکھ لیں تو ان میں سے میجورٹی کا نام محمد خان ہوتا ہے. کسی بھی ایف آئی آر میں پڑھ لیں محمد خان سب انسپیکٹر نے یہ کیا، محمد خان سب انسپیکٹر. وہ بیچارہ نیچے کانسٹیبل سے پروموٹ ہو کے آیا ہے اور اپنے استادوں سے اس نے تفتیش کا طریقہ سیکھا ہے اور وہ سیکھا ہے لطر سے، جسمانی تشدد سے، اس کو انلیگل کنفائنمنٹ میں رکھنے سے، اور اس کے بعد وہ کسی نتیجے پر جو بھی ایک پروسیکیوشن ایک انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرتا ہے تو اس کے بعد آتی ہے پروسیکیوشن. اب وہاں پہ بھی دیکھنا یہ ہے کہ ہر ضلع میں ایک ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر ہوتا ہے. اس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ میرے پاس جو مقدمہ آ رہا ہے جس میں تفتیش مکمل ہو چکی ہے، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو عدالت میں پیش کیا جائے اور ملزموں کا ٹرائل کیا جائے. اس میں اتنی ٹھوس اور واضح اور کانفیڈنس انسپائرنگ شہادت موجود ہے یا نہیں.
تو ہوتا یہ ہے کہ وہ بھی پیچھے سے جو تفتیش آتی ہے اس کو ویٹ کر کے آگے عدالت میں پیش کر دیتا ہے. تو ادھر پھر ظاہر ہے کہ ہر ملزم کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. تو جتنے لوپس ہول ہوتے ہیں انویسٹیگیشن میں, جتنی کنٹراڈکشنز ہوتی ہیں, اس کا فائدہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ ملزم کو پہنچتا ہے. اب میں آپ سے ایک سوال لے کے فرزانہ باری صاحبہ کے پاس جاؤں گا. یہ فرمائیے گا, اگر ایسے مجرموں کو آپ پھانسی کی سزا نہیں دیں گے یا آپ ان کو ایسی سزا نہیں دیں گے جو خوف پیدا کر سکے, تو پھر یہ کیسے یہ ایسے واقعات کم ہوں گے؟ لیکن وہ نہیں دے سکتے آپ. یہ یقیناً دیکھیں, پھانسی کی سزا دینے کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک معاشرے میں ایک خوف پیدا کریں تاکہ ملزم اس طرح کی جرم کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں. تو یہ ایک بہت بڑا ڈیٹرنٹ ہے. لیکن پھانسی کی سزا تبھی ہوگی, دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ اگر تفتیش اچھی ہوگی, اس میں اگر سچی شہادتیں اکٹھی کی گئی ہوں گی. نہیں, اب یہ جو دو لوگ پکڑے گئے ہیں, جی جی, یا ایک پکڑا گیا ایک پکڑا جائے گا, ظاہر ہے, تو اس کے کیا شہادت, مطلب آپ کا سسٹم تو یہ ہے کہ وہ جو اچکزئی صاحب نے بندہ نیچے دیا تھا اس کی ویڈیو موجود تھی عدالت میں. ندیم صاحب, میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ ابھی بھی یہ جو بندے پکڑے, میرا خیال ہے کہ جو یہ بیان دے رہے ہیں, دیکھیں ہو سکتا ہے کل وہ اپنے بیان سے مکر جائیں, یا جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ شہادتیں ان کو کورابریٹ نہ کر رہی ہوں. دیکھیں پولیس کی کسٹڈی میں اگر آپ کہتے ہیں کہ اس نے ایک بیان دے دیا, میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ بیان ابھی سامنے لانا ہی نہیں چاہیے تھا. ان کو کیا ضرورت تھی کہ انہوں نے کل پرسوں جو ہے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری, آئی جی, آپ کے وزیر قانون بیٹھ کے انہوں نے ایک بات کی اور انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم نزدیک پہنچ گئے تھے لیکن وہ فرار ہو گئے. اس کے بعد آپ روزانہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تفتیشیں جو ہوتی ہیں اس کو صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے. جب آپ اس طرح ملزموں کے نام سامنے لے آتے ہیں, ان کی تصویریں سامنے آ جاتی ہیں, تو پھر ان کو بھاگنے کا بھی موقع ملتا ہے اور اس کی جو سیکریسی ہے آپ کی ایک انویسٹیگیشن کی وہ ختم ہو جاتی ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کل کو اگر ان سے یہ 164 کا بیان اقبالی بیان لے لیتے ہیں, اقبالی بیان کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ ملزم کو پولیس کی کسٹڈی میں نہیں دے سکتے. کل کو جا کے وہ اپنے بیان سے منحرف ہو جائے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ انہی پہ اکتفا نہ کریں کہ آپ نے یہ 2 بندے پکڑ لیے. ابھی بھی آپ کو تفتیش کا دائرہ جو ہے وہ سائنٹیفک بنیادوں پر بڑھانا ہوگا اور اسی کے بیان کے اوپر تکیہ نہیں کرنا ہوگا. اب فرزانہ باری صاحبہ, کیوں یہ ایسا ہوتا ہے کہ پھانسی کی سزا کی مخالفت ہوتی ہے؟ کم از کم ایسے جرائم جو ہیں ان کے لیے تو یہی رکاوٹ ہوگا. تو آپ نے آلریڈی سزائیں رکھی ہوئی ہے نا. 8 سال میں جو ریپ ہے اس کی کیا سزا ہے؟ پھانسی کی سزا ہے نا. گینگ ریپ کی پھانسی کی سزا ہے. سزائیں ہوتی نہیں ہے. سزاؤں کی سرٹینٹی کہ اس کا ہونا خوف پیدا کرتا ہے. سزاؤں کی سختی جو ہے, اور سب سے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے سخت ترین میرے نزدیک اگر پوچھیں تو سزا یہ ہے کہ عمر قید, جب تک تا دمے مرگ, جب تک انسان کو موت نہ آ جائے, ساری زندگی وہ بندہ جو ہے اس کو جو ہے جو اس کا جو رائٹ ٹو لائف جو خدا نے اس کو دیا ہے وہ اس کو لینا خدا کا ہی حق ہے. یہ حق اسی کے پاس رہنے دیں, مگر اس کو آپ معاشرے سے علیحدہ کر دیں. علیحدہ کر کے آپ, اور اس کے لیے اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ ساری زندگی جو ہے وہ کسی کال کوٹھی میں گزارے اور وہاں پہ محنت مشقت اور مزدوری اور جو آپ اس سے کروا سکتے ہیں وہ آپ کروائیں. اور یہ نہیں کہ آپ اس کو بیٹھ کے وہاں پہ جو ہے روٹیاں توڑوا رہے ہوں گے, اس کو کھانے کھلا رہے ہوں گے, آپ اس کو کام پہ لگائیں گے. تو بات یہ ہے کہ سرٹنٹی سزائیں ہونا. کیا وجہ ہے کہ جتنے ہی کرائم سے جو آپ نے کہا, اب یہ بندہ کیسے چھوٹ جاتا ہے جس نے کئی کرائمز کیے ہوئے ہیں اور پھر ہم نے اس بندے کو چھوڑ دیا ہے؟ تو سسٹم چیزوں کو ایڈریس کریں. لوگوں کی ضیاء الحق کے دور میں جو کوڑے لگے, تو آپ کے خیال میں یہ کیا اس سے جرائم میں کمی آئی؟ ضیاء الحق کے دور کے بعد سے ہی ہمارے معاشرے کے اندر جو گراوٹیں شروع ہوئی ہیں, جو اخلاقی گراوٹیں ہیں, جو باقی مسائل ہیں, انہوں نے جنم لیا ہے. دیکھیں مسئلہ یہی ہے کہ کرمنل جسٹس سسٹم کو مضبوط کریں, اور پچھلے 73 سال سے جو ہم نے بیج بوئے ہیں, جو تشدد کے, جو پیٹریارکی کے, جو ایک اوور گرون پیٹریارکی ہے پاکستان کے اندر, فیوڈل نیچر, ٹرائبل نیچر کی جو پیٹریارکی ہے, عورتوں کی ملکیت کا تصور اتنا
اور اس کو کمزور اس حد تک سمجھا جاتا ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ سمجھتا ہے سڑک پہ چلتی ہوئی عورت کے اوپر میں ہاتھ ڈال سکتا ہوں، کیونکہ یہ جیسے وہ گھر میں عورت کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے، وہ سڑک پہ چلنے والی عورت کو بھی اپنی ملکیت سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے ساتھ جو مرضی کر لوں، کیونکہ کوئی رول آف لا تو ہے نہیں، ریٹ آف تضامن تو ہے نہیں۔ تو آپ ان چیزوں کو کیوں نہیں ایڈریس کرتے کہ یہ حکومتیں جو پچھلے 73 سال سے نہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکیں، نہ ان کے اندر کوئی انسانی حقوق انکلکیٹ کر سکیں، نہ اخلاقی قدریں ڈال سکیں، اور یہ ایک پیٹریارکی کا ایک جو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک آفریت ہے جو اس وقت ہم سب کے اوپر عمل ہو رہی ہے۔ اور آپ پولیس کا بھی دیکھیں، انسٹیٹیوشن میں آپ نے ایسے آفیسر دیکھیں نا، سارے ایک جیسے ہیں، اسی لیے سزائیں نہیں ہوتی، لیکن اس بندے نے، یہ سی پی او لاہور صاحب نے تو اپنی جو پیٹریارکل تھنکنگ ہے، جو صنفی تعصب ہے، جو عورت کی طرف ان کی ایک وہ ہے، ایک کنٹمپٹ ہے، وہ تو انہوں نے صاف صاف عوام کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لاہور میں رہنے والی عورتیں بالکل سمجھیں گی کہ اگر ہمارا جو پولیس کی لیڈرشپ اگر یہ ہے تو کیا ہم محفوظ ہیں؟ پھر اس پہ دیکھیں کہ جو پولیس کی کارروائیاں، جس پہ بھی بات بھی کر رہے تھے، شاہ صاحب نے بھی بات کی، اور کہ لگتا ہے کہ کوئی کیپیسٹی نہیں رہی۔ یہ پولیس کا انسٹیٹیوشن اتنا پولیٹیسائز آپ نے اوور دا ایئرس کر دیا، ان کی کیپیسٹی آپ نے ختم کر دی، پولیٹیسائزیشن ہوئی، تھانے آپ نے خریدے، کوئی میرٹ کے اوپر بھرتیاں نہیں ہوتی ہیں۔ پھر پولیس کے اندر آپ دیکھیں کوئی ریفارمز ابھی تک نہ ہو سکی، اور صورتحال یہ ہے کہ کوئی ان کو پوچھنے، پولیس کے اندر ان کو تیار نہیں ہے۔ میں فرزانہ باری صاحب آتا ہوں، اس میں افضل شگری صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو بات شاہ خاور صاحب کہہ رہے ہیں کہ تفتیش اور پھر اس کا جس طریقے سے اظہار، ہر چیز جو ہے مطلب ابھی آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی لیکن میڈیا میں پہلے لیک کر دی جاتی ہے، اب یہ صورتحال جو ہے کتنا خراب کرتی ہے اینڈ رزلٹ کو؟ میرا خیال ہے اس سے بہت زیادہ خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ اب حال یہ ہے کہ آپ کو بات، آپ کو بھی کچھ ہوا اور اس کے بعد وہ سوشل میڈیا پہ آ گیا اور آپ کو باقی میڈیا پہ آ گیا، اور یہ اتنا زیادہ پریشر کریٹ کر دیتا ہے پولیس والوں کے اوپر کہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے پھر کوئی نہ کوئی جا کے اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، اور وہ اس کے بعد اس کا ایک اثر جو ہے آئندہ وہ کیس پر ہوتا ہے، اور اس کا فائدہ جو ہے ملزم کو ہوتا ہے۔ یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے، اور میرا خیال ہے اس میں میڈیا کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے کہ وہ اس کو ایک ذمہ داری سے ایسی کیسز کو ہینڈل کرے، صرف سینسیشنلزم کے لیے کہ یہ بہت سے لوگ اس کو دیکھ لیں گے اور سن لیں گے، اس کی خاطر میرا خیال ہے جو انفارمیشن ہے اس کو لیک کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچے۔ اور میرا خیال ہے یہ بہت مشکل ہے پولیس کے لیے، اس میں کوئی شک کوئی نہیں ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ایک اپنے ایس او پیز ایسے بنائے کہ یہ انفارمیشن لیک نہیں ہونا چاہیے۔ شاہ خاور صاحب نے بالکل درست بات کی ہے کہ اگر سیکریسی نہیں ہوگی تو اس کی انٹیگریٹی جو ہے کہ کیس کی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ہر چیز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ سب کچھ بگڑ گیا ہے، مسئلہ تو سارا یہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور اچھا اس میں میں شاہ خاور صاحب یہ اب فرمائیے گا، لاسٹ 1 منٹ ہے کہ مطلب آپ فرزانہ باری صاحب ابھی کہہ رہی ہیں عمر قید میں ڈال دو، ٹل ڈیتھ ڈال دو، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سچویشن کا یہ اب ایک کیس نہیں ہے، بے شمار پھیلے ہوئے ہیں معاشرے میں؟ دیکھیں، سزا دینے کا مقصد تو عبرت دینا ہوتا ہے لوگوں کو، ایک تو ملزم کو بھی سزا دینا ہے، لیکن کچھ فرزانہ باری صاحبہ سے میں اختلاف کروں گا کہ کچھ ایسے کبیز جرائم ہیں کہ جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ویسٹ میں بھی، امریکہ میں بھی سزائے موت ہے اور قتل میں بھی سزائے موت ہے، کیونکہ اگر اس طرح ملزموں کو فری چھوڑ دیا جائے، یا جس طرح ہمارا سسٹم ہے، اور میں اپنے آپ کو بھی کہوں گا کہ ہم جس طریقے سے لوگوں کو شک کا فائدہ دلوا دیتے ہیں، تو اس میں تو بڑے بڑے ملزم جو ہیں وہ تو چھوٹ جاتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ میں یہ کہوں گا کہ سزا اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن یہ 3 چیزیں، تفتیش، پروسیکیوشن اور پریزنٹیشن آف کیس ان دا کورٹ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جب ان تینوں کو آپ مزید مضبوط نہیں کریں گے، مزید انسٹیٹیوشنلائز نہیں کریں گے، اس وقت تک اس طرح کے لوگ بری بھی ہوتے رہیں گے، اور اس طرح کی تفتیشیں اور یہ سامنے آتی رہیں گی، اور یہ پھر قصہ پارینہ بن جائیں گے، پھر ایک اور قصہ واقعہ ہوگا، ہم پھر ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا شروع کریں گے، اینڈ رزلٹ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ افضل شگری صاحب، بہت شکریہ شاہ خاور صاحب، بہت شکریہ فرزانہ باری صاحبہ۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔